अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जावेद साहब या स्टेप टूवर्ड्स लाइट के साथ। व्यूवर्स, आज मैं उन पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, उन वालिदैन से जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मैं इस पे बात करूँ कि प्राइवेट स्कूल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। व्यूवर्स, ये जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये एक फलाही मुमलिकत है, यानी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आइन में मेंशन है कि ये अपने जो बाशिंदे हैं इसके इनको फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन, फ्री और क्वालिटी एजुकेशन अप टू 16 ईयर्स, यानी बिल्कुल क्लास नर्सरी केजी से लेकर क्लास 10 तक फ्री और क्वालिटी आला तालीम दी जाएगी। लेकिन चूँकि वो उसमें कह लें कि नाकाम हो गए, क्योंकि हमारे जो सरकारी स्कूल्स में जो हमारे दोस्त भाई हैं, अहबाब हैं, तो वो कहते हैं कि भाई क्लासेस में ये सब के इलम में है, आपके इलम में भी है कि क्लासेस में ओवर क्राउडेड स्टूडेंट्स होते हैं, यानी 60, 70, 80 एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे 100+ स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये अब उन टीचर्स के लिए बेचारे अगर वो बहुत ज़्यादा कोशिश भी करें, लेकिन ये इम्पॉसिबल है उनके लिए कि वो डिलीवर कर सकें सही तरीके के साथ। तो जब वो उनसे वो ना हो सका, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और आबादी जो थी वो तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, तो प्राइवेट स्कूल्स की बुनियाद रखी गई। प्राइवेट स्कूल्स इन्होंने डिलीवर किया बहुत अच्छे तरीके के साथ, और ये कह लें तो स्टेट के साथ ये एक बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट स्कूल्स का, कि उन्होंने उनके लिए जो एक मुश्किल आ रही थी उनके लिए, और उनसे हैंडल नहीं हो रहा था और वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो प्राइवेट सेक्टर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब ये जो सूरत हाल है लॉकडाउन का, तो ये अजीब सा है, मैं इस पे बात करूँगा। पेरेंट्स जिनका ख्याल है कि हम अभी तक ये जो 5-6 महीने हो गए और स्कूल बंद थे और भाई पढ़ाया तो नहीं है, तो फीस हम किस बात की दें, तो मेरे ख्याल में उनको इस पे थोड़ा सा ख़ुद अपने ज़मीर से पूछ के ये थोड़ा सा ख़ुद ये डिसाइड करना है कि आया ये जो स्कूल्स थे इनके अखराजात ये कहाँ से पूरे होंगे। टीचर्स को सैलरी देनी है, जो बिल्डिंग के रेंट्स हैं वो देने हैं, यूटिलिटी बिल्स हमने पे किए हैं, मतलब जो अखराजात थे वो वैसे हैं जिस तरह जब स्कूल रनिंग कंडीशन में था तो उस वक़्त जिस तरह थे। अब सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे वो हैं पेरेंट्स के वो कहते हैं कि पढ़ाया नहीं है तो ये तो हरामखोरी करते हैं और ये तो नाजायज़ पैसा हमसे ले रहे हैं। तो भाई मेरे, अगर आपका ये ख्याल है कि कोई मतलब एक जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं, जो आप जहाँ पर आपके अपने एसेट्स को बेचते हैं, और जो जिनके टीचर्स को आप रूहानी वालिदैन का नाम देते हैं, तो उनके बारे में अगर आपका ये ख्याल है कि वो हरामखोर हैं और नौज़ुबिल्लाह वो नाजायज़ आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो यार ये तो फिर क्लियर है कि आप सबसे पहले तो काम ये करें ना कि ये जो आपके बच्चे आप जहाँ बेचते हैं तो हरामखोरों से उनकी तरबियत न करवाएं। पहले सबसे पहले काम तो ये करें कि उनको स्कूलों से उठाएं वहाँ से, क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं है। ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा निज़ाम है, ये ट्रस्ट पे चलता है, इन्हें एतमाद पे चलता है। तो अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, मतलब जो आप सोच रहे हैं अगर ऐसा है, तो फिर तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि आपके बच्चे मतलब उन्हीं स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी तरबियत हो रही है। मतलब जो हरामखोर लोग हैं, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, और उनके हाथों में अगर आपके बच्चे जो है उनकी तरबियत हो जाए तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो सबसे पहले तो आप उनको वहाँ से उठाएँ। दूसरी बात कि आप जाकर उनके साथ बैठें, मतलब जो अब अच्छा, सरकार की तरफ से हुक्म है कि भाई आप टीचर से 1 रुपया भी जो सैलरी है उनकी, उनसे कटौती नहीं होगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और दूसरा ये कि भाई आप 10% इनको डिस्काउंट देंगे, जो रेशो है ना 6000 से कम वगैरह, तो वो भी सही है, हम उनको मानते हैं। अच्छा, तीसरी बात कि भाई बच्चों को हरासा नहीं किया जाएगा, हरासमेंट नहीं होगी, मतलब उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल, ये भी ज़बरदस्त, मैं इसके साथ एग्री भी हूँ। और अगर यकीन जाने तो मैं अक्सर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, जो इदारे चला रहे हैं प्राइवेट, तो मैंने अक्सर मतलब इस बात की नपी की है कि यार आप ये जो बच्चा है ये ख़ुद नहीं आया, पेरेंट्स इनको लेके आए हैं, तो यार इसको टार्चर ना करें, ऐसे इसकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह हो जाती है वगैरह वगैरह। ये मेरी पर्सनल एक वो है, सोच है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि वहाँ से बच्चे को कहा जाता है, बच्चे के सामने कहा जाता है, ये बच्चों ने ख़ुद कहा है स्कूलों में
کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ فی جمع کریں تو کہتے ہیں کہ کس بات کا فی جمع کریں، پڑھا یا نہیں ہے، تو آ جائیں نا آپ، مطلب جو ایک مقدس ایک رشتہ ہے ان کو آپ نے اس کا آپ نے جنازہ نکالا، اس کو آپ نے بہت زیادہ عجیب انداز سے آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہے، تو آ جائیں نا آپ اداروں میں جائیں، ان کے ساتھ بات کریں، اگر وہ آپ کے ساتھ انہوں نے تعاون نہیں کیا تو پھر میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، تو آپ تو وہاں تو جائیں نا۔ اچھا اب پرابلم یہ ہے نا کہ بہت سارے، چلو کچھ لوگ مطلب اس لاک ڈاؤن سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آ جائیں بیٹھ جائیں، یہ سمجھدار ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اچھا بہت سارے ایسے ہیں جو بالکل مطلب وہ متاثر نہیں ہوئے، وہ جابس والے تھے جو سرکاری جاب ان کو تنخواہ مل گئی ہے، وہ بھی پوچھنے نہیں آتے اپنے بچوں کے بارے میں، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں نا کہ بچے بیچارے جو ہیں وہ اسکول آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اسکول والے تو ڈیفینیٹلی اس سے یہ کلیم کریں گے، ان کو بتائیں گے بیٹا آپ نے فیس جمع نہیں کیا، یہ کیا ہوگا وغیرہ، تو اس سے وہ ٹارچر وہ تو ہو جاتے ہیں، وہ احساسی کم طریقہ شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ اس طرح نہ کریں۔ اور یہ جو یہ ایک کہہ لیں، ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو بہت ضروری ہے، سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکتی، مطلب جب خدا نہ خواستہ اگر وہ کہہ لیں کہ لوگ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، خوش نہیں ہے، تو اس طرح کے کھیل وہ کھیلتے ہیں، یعنی وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی انگریز کی تھی وہ یہاں بھی وہ اپلائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو پیرنٹس ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو پرنسپل صاحبان ہیں اور جو دوسرے ہیں، وہ آپس میں گتم گتا ہوں گے اور وہ ہماری طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ تو اس پہ آپ اسپیشلی اس پہ غور کریں، کیونکہ میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں یہ آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کے اثاثے ہیں، اور سرکار کے پاس، میں اگر آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں آپ خود سمجھدار ہیں، آپ جائیں دیکھ لیں، اور وہ ان کے پاس کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیجتے ہیں، اس لیے تو بھیجتے ہیں نا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، ان کے پاس وہ وسائل ہیں، وسائل لیکن دوسری چیزوں کے لیے ہیں، اور ان کو کوئی توجہ نہیں دے رہا، انفارچونیٹلی، سوری ٹو سے۔ لیکن ہماری ہمارا یہ سسٹم ہے، ہمارا جو نظام ہے، جتنی حکومتیں آئی ہیں اور تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، مطلب اس کو ایجوکیشن کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو ایک کہہ لیں ایک پلر ہے کامیابی کے لیے اور ترقی کے لیے، جو ایک بیس ہے، ایک بنیاد ہے، وہ ایجوکیشن ہے، لیکن اس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے سب کو پتہ ہے، اس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، آپ کے بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کس بات کا ہم فیس دیں، وہ تو آپ کسی سے اپنے ضمیر سے پوچھ لیں، چلو اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ بھئی ان کا حق بنتا ہے یا نہیں، علماء سے پوچھ لیں، کسی سے بیٹھ کے آپ بات کریں، گیو اینڈ ٹیک پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ آپ نہیں آئیں گے، بچے کو ہم کہہ نہیں سکتے اور ٹیچرز کو پوری تنخواہیں دیں گے، یہ کہاں کا لاجک ہے، میں سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا یہ جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، جو جن کا خیال ہے کہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ بالکل غلط بول رہے ہیں، اور بالکل یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ آپ سوچیں، ٹیچرز جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں جو وہ مقروض ہو چکا ہے چھٹیوں میں، وہ یہ سوچتا ہے ہر وقت کہ میں وہ جو دکاندار کا جو قرض ہے کہاں سے ادا کروں، بل آیا ہے کہاں سے دوں، جیب میں خرچ پیسہ نہیں ہے کہاں سے پیسے آئیں گے، بائک ان کے پاس ہے، بائک کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، وہ خاک آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے پلان بنائے گا، سوچے گا کہ میں نے کیا پڑھانا ہے، کچھ نہیں پڑھاتا، میں سچ بتاؤں آپ کو، وہ آ کے صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ کچھ نہ کچھ وہ کلاس اٹینڈ کرے گا پھر جائے گا، کیونکہ وہ تو کسی اور سوچ میں مبتلا ہے، وہ تو بیچارہ فائنینشیل کرائسس میں ہے، وہ تو مشکلات کو فیس کر رہا ہے، تو خدا کے لیے اس پہ آپ سوچیں تھوڑا سا۔ اچھا دوسرے اگر آپ کے حالات خراب ہیں تو آپ تھوڑا سا اس پہ بھی غور کریں کہ کبھی آپ نے لاک ڈاؤن میں آپ نے گوشت نہیں کھایا، بالکل نہیں کھایا، کیونکہ لاک ڈاؤن میں آپ متاثر ہو چکے تھے، آپ کسی شادی پہ نہیں گئے، شادی کے لیے آپ نے نئے کپڑے نہیں بنائے، آپ نے بچوں کے لیے موبائل نہیں خریدے، اور آپ کا جو پرانا موبائل تھا ابھی بھی آپ کے پاس ہے، حالانکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے آپ کا موبائل، لیکن آپ اس کو آپ کو چینج نہیں کرتے اس کو، کیونکہ لاک ڈاؤن نے آپ کو متاثر کیا ہے، ایسا ہے۔
جو ہمارے دوسرے اخراجات ہیں وہ بالکل ہم کل کے کر رہے ہیں. صرف اس سائڈ پہ جس طرح سرکار انفارچونیٹلی سوری ٹو سے سرکار جس انداز سے ایجوکیشن کو ڈیل کر رہی ہے اور جو سرکار جس طرح ایجوکیشن کے ساتھ مذاق کر رہی ہے, اسی طرح پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کے فیوچر کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یعنی آپ کا کیا خیال, پیرنٹس کا کیا خیال ہے کہ بھئی اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اداروں کا بالکل بھی نہیں ہوگا. اداروں کا نقصان مینز آپ کے بچے کا نقصان ہے براہ راست. وہ تو ٹیمپرری بیسس پہ وقتی طور پہ وہ تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے. اگر وہ پریشان ہے تو آپ کے بچے کو وہ اسی طرح اس انداز سے وہ نہیں پڑھا سکتے, نہ ان کی وہ تربیت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خود پریشان ہے. تو وہ یہ ٹیمپرری بات ہے. لیکن آپ کا بچہ شاید دل برداشتہ ہو کے وہ ایجوکیشن سے وہ جو اس کا رشتہ تھا, جو لگاؤ تھا, جو محبت تھی, وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو ضائع کر رہے ہیں, نقصان میں وہ آپ کے بچے جا رہے ہیں. تو خدا را اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑا سا اپنا احتساب کریں. جب آپ رات کے وقت جب آپ سوتے ہیں تو یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں, جو میں سانس لے رہا ہوں, یہ سانس کسی اور کی ہے. تو آپ تھوڑا سا اپنا احتساب کریں کہ جس بستر پہ آپ سونے جا رہے ہیں بھئی آپ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں. جو حقوق العباد ہیں اس پہ آپ غور کریں, کیونکہ کل اٹھنا اور نہ اٹھنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. شاید آپ اور میں کل اٹھ نہ سکیں بستر سے, تو کیا کہو گے وہاں پر؟ پھر کیا کرو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا آپ کے پاس وہ کیا دلائل ہوں گے؟ تو اس لیے اس پہ آپ غور کریں, تھوڑا سا یہ اس کو سیریس لیں اس مسئلے کو. اور خدا کے لیے آپ اداروں میں چلے جائیں, جہاں پر آپ کے بچے ہیں وہاں پہ جائیں, اور جو ایڈمنسٹریشن ہے, انتظامیہ ہے, ان کے ساتھ آپ بات کریں. وہ سمجھدار ہیں, وہ آپ کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ تعاون کیا ہے, اب بھی کریں گے. لیکن آپ جائیں تو صحیح, آپ وہاں جائیں. اور یہ جو اپنے آپ نے خود کے جو مفروضے بنائے ہیں اور جو خود نے آپ نے جو پلان کیا ہے دماغ میں, یہ سب کچھ یہ بھی بنیاد ہے. یہ ایز اے نیشن ہم کچھ اس طرح ہے نا کہ اگر عمران خان صاحب یہ اعلان کریں نا کہ بھئی ابھی جو کرائے ہیں گاڑیوں کے یہ بہت زیادہ ہیں, اور یہ سی این جی اور پیٹرول تو اتنا تو مہنگا نہیں ہے, حالانکہ مہنگا تو بالکل سرے سے نہیں ہے, بالکل پانی کے ریٹ پہ یہ سی این جی اور پیٹرول مل رہا ہے. تو بھئی آپ نے سپوز ایک اسپاٹ یہاں سے لے کر وہاں تک آپ نے یہ 50 روپے کرایا ہے, تو آپ 20 روپے دیں گے, 25 روپے دیں گے. آپ 25 روپے سے آپ زیادہ نہیں دیں گے. سب لوگ کہیں گے عمران خان زندہ باد, اور پھر وہ پلائنگ کوچ میں بیٹھ کے صرف 25 روپے دیں گے, اور کنڈکٹر کے ساتھ ایک اور جو ایک چیپٹر کھل جائے گا, اور وہ زندہ باد کے نعرے نکالیں گے یہ لوگ. یہی لوگ پھر اگر 3-4 دن بعد اگر وہ ایک اور اعلان کریں, یہاں پر اس کو مانتے ہیں, وہ ڈرائیور کو بھی کہے گا, کنڈکٹر کی, تم عمران خان کو نہیں مانتے, تم حکومت کو نہیں مانتے. اچھا, پھر یہی عمران خان اگلے دن اعلان کرے گا کہ بھئی یہ سننے کو آ رہا ہے, سننے کو مل رہا ہے, میں یہ ایک خبر آئی ہے کہ بھئی پلانے علاقے میں سود کا ریشو بہت زیادہ ہے, لوگ سودی کاروبار میں بہت زیادہ جو ہیں وہ انوالو ہو چکے ہیں, تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ یہ سودی کاروبار ختم کرنے, ادروائز اتنے دن بعد ہم ایکشن لیں گے. پھر یہی لوگ کہیں گے یہ کیا بکواس کر رہا ہے, یہ کہاں سے, یہ اس کو کیا پتہ ہمارے حالات کیسے ہیں, اور یہ وہاں پر اس کو نہیں مانتے. کوئی بھی ایسا کام, مطلب اگر وہ حکم دے کہ یہ چیز ممنوع ہے, یہ غلط ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر جو لوگ غلط کر رہے ہیں وہ غلط جا رہے ہیں اور حرام کی کمائی میں مصروف ہیں, تو وہ کمیونٹی کی شکل میں پھر سامنے آتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے, ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, ہم ان احکامات کو ہم نہیں مانتے, یہ سراسر زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. جہاں پہ ان کے فائدے کی بات ہو رہی تھی کہ کرایہ اتنا دیں, حالانکہ حق بنتا تھا 50 روپے, اور جب اس نے ایک بے انصافی پر بیسڈ ایک اعلان کیا, اس کو انہوں نے ویلکم کہا, اور اس پہ خوش آمدید کہا, اور اس پہ ایک اس کا ساتھ دیا. اور جہاں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں کوئی فرقہ اور کوئی مطلب ایک ناجائز وہ منافع خوری کر رہے ہیں, اگر وہاں پہ ان کو حکم ملے کہ یہ غلط ہے, اس کو نہیں کرنا, تو وہاں پہ بھئی اس حکومت کو ہم نہیں مانتے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. تو یہ جو ڈوئلزم ہے اور یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے لائف کا ایز اے نیشن ہمارا, تو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام پیرنٹس سے کہ ہمارا یعنی جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو سکولز ہیں, خدا کی قسم ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن جو یہ بچے ہیں تو ان کا بہت زیادہ نقصان
ہو رہا ہے، نقصان ہو گیا ہے پہلے سے بھی اور ابھی بھی بہت زیادہ نقصان کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کریں۔ ٹیچرز بھی پریشان، ادارے بھی پریشان، آپ کے بچے بھی پریشان، اور وہ اس انداز سے وہ آپ کے بچے بھی سنجیدہ نہیں ہے اس انداز سے، کیونکہ یہ ایشو چل رہا ہے اسکولز میں، فائنینشیل ایشو چل رہے ہیں اور ڈسکشن اسی بات پہ ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کلاسز میں ٹیچرز جاتے ہیں، تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں، ان کو فیس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ فیسز جمع کریں، پیرنٹس کو یہ بتائیں۔ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو مجبور ہیں بیچارے، وہ بچوں کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں، اور اس سے آپ کے بچے جو ہیں وہ احساسی کمتری کا شکار ہوں گے اور ان کا جو تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے ایجوکیشن میں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اس مسئلے کو سیریسلی آپ اس کو ڈیل کریں اور اس پہ سنجیدگی سے غور کریں اور اپنے ساتھ اس پہ بات کریں اور اپنے ضمیر کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں اور اپنا احتساب کریں، اور آپ کا کوئی بندہ آپ کے ساتھ ناجائز نہیں کر سکتا، آپ کا حق نہیں کھا سکتا، کیونکہ الحمدللہ ان کے بارے میں ایسا نہ سوچیں جس طرح آپ سوچتے ہیں۔ اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن اگر ان کا حق یہ بنتا ہے تو آپ جائیں اداروں میں اور ان کو اپنا حق دیں۔ تھینک یو ویورس فار واچنگ۔